बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ इस दफ़ा एक दफ़ा फिर सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौजूद हैं। आज हमने इनसे बात करनी है कि इमरान खान साहब के 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट से बेल मनसूख हो गई है 9 मुकदमात की, और फिर वो अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी, प्रोसीडिंग होगी, तो क्या चांसेस हैं उसमें वो बरी हो जाएंगे या उन्हें सजा होगी। और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है, जैसे उमर अयूब है, रताज गुल है, बाकी जो जितने भी लीडरान हैं, उनको 9 मई के मुकदमात में किसी को 10 साल, किसी को 5 साल सजा सुनाई गई है। अब देखना ये है कि इसकी जो लीगैलिटी है या जो अपील का प्रोसेस है वो कितना सक्सेसफुल होगा, और इसका यानी वो ये अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो इलेक्शन है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ इन सीटों पर इलेक्शन होंगे, तो अगर इलेक्शन होंगे तो वहां पर क्या अपील हो सकेगी उस इलेक्शन के खिलाफ, चूंकि केस चूंकि चल रहा है, अपील सुनी नहीं जा रही है, तो क्या वहां पर ये सब कुछ सेटल होगा या नहीं होगा। दूसरा जो अहम मसला है कि हम पोस्ट 26 अमेंडमेंट इस वक्त बात कर रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं वो पोस्ट 26 अमेंडमेंट जो बड़ी मतनाज़ और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी, उसके बाद ये सारे फैसले हो रहे हैं। तो अदालतें क्या फैसला देने में आज़ाद होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीजें हम आज सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये जो केसेस थे जिसमें 9 साल और 10 साल और 5 साल सजाएं हुई हैं, फैसलाबाद का है, कोट लाखपत का है या फिर रावलपिंडी का है, ये फैसले आए, तो ये फरमाइएगा। और फिर इतनी सीनियर लीडरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, वो इनको सजाएं सुना दी गई हैं, तो आप भी इन मुकदमात में बाज में, जैसे शेख राशिद साहब हैं, ये शेख रशीद के भतीजे, उनके भी आप वकील थे, कुछ और मुकदमात में भी वकील थे, तो ये सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अपील का प्रोसेस अब चल रहा है, अपील का प्रोसेस कितना लंबा होगा, जरा ये बताइएगा। व्हाट इज नेक्स्ट? शिराज साहब, आपने अपने इंट्रो में ही एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि हम पोस्ट 26 अमेंडमेंट बात कर रहे हैं। तो ये इन सारे मुकदमात, इनके फैसलों और इनके ऊपर जो जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उन सब को समझने के लिए ये बात पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले क्या पोजीशन थी और 26वीं आईनी तरमीम के बाद की क्या पोजीशन है। यही जो मुकदमात जिनमें आज अदालतें सजा दे रही हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट फैसलाबाद और एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर, कोट लखपत जेल में, ये इन्हीं इल्ज़ामात के तहत पहले एक ट्रायल जो है वो सरगोदा में मुकम्मल हो चुका है। आपको मालूम है कि ये 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, उनके नतीजे में 13 मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज किए गए थे। कुछ मुकदमात जो है वो मियांवाली के, वो सरगोदा की जुरिसडिक्शन में आते हैं, वहाँ पे दर्ज किए गए थे। इसी तरह कुछ मुकदमात जो हैं वो फैसलाबाद में, यानी 4 मुकदमात फैसलाबाद में और तकरीबन 13 ही मुकदमात लाहौर में दर्ज किए गए थे। अब इन्हीं मुकदमात में जो इमरान खान और जो ये पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिनके आपने नाम लिए हैं, ये बड़े सेंट्रल जो रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके ऊपर इनमें से कोई भी मोस्टली जो है वो मौके पे मौजूद नहीं थे। इनके ऊपर सिर्फ एबेटमेंट का चार्ज लगाया गया था कि शायद चक्री मोटरवे में इस 9 मई से पहले 4 मई को एक इमरान खान ने पीटीआई की लीडरशिप की मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि अगर मेरी गिरफ्तारी की सूरत में लोगों ने कहाँ-कहाँ एहतजाज करना है। इसी तरह लाहौर ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर भी इसी तरह का एक इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसमें कुछ तकरीबन 6 माह के बाद कुछ पुलिस एहलकारों को उसमें गवाह बनाया गया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इसी इल्ज़ाम के तहत सरगोदा में 2024 में, जून 2024 में सरगोदा की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला किया, तो साजिश के जितने भी मुल्ज़मान थे उसमें, उन सबको उन्होंने बरी कर दिया। और ये जो पुलिस एहलकारों की बाद में एविडेंस
جو ہے وہ فیبریکیٹ کی گئی تھی اس کو ڈسکارڈ کر دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ریلائی کر کے کسی کو سزا دی جائے۔ اب وہی الزام ہے، وہی مقدمات ہیں، وہی ملزمان ہیں، اور صرف 26ویں ترمیم کا جو ہے وہ چکے کے بعد ایک نیا عدالتی نظام جو حکومتی کنٹرول میں ٹوٹلی آ چکا ہے، اس کے نتیجے میں اب جو اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان کی باقاعدہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے جن کو دباؤ کے اندر لا کے کہ وہ کس طرح کے فیصلے کریں، اور یہ فرمائشی فیصلے اس لحاظ سے کیے جا رہے ہیں کہ جو وہی ایویڈنس جس میں آپ آلریڈی ٹرائل کورٹ ڈسکارڈ کر کے ملزمان کو بری کر چکی ہے، انہی گواہان کے اوپر ریلائی کر کے اب 10-10 سزائیں وہ دی جا رہی ہیں تھوک میں، اور جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی فرق ہے جو اس کے درمیان ہے، اور یہ اتنی عجلت میں ٹرائل کیے جا رہے ہیں کہ رات کو 2-2 بجے تک کورٹ وہ بیٹھتی ہے، اور اگر کسی کا وکیل موجود نہیں ہے، obviously وکیل 24 گھنٹے تو نہیں اویلیبل ہو سکتا، تو وہاں سرکاری وکیل مقرر کر کے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس سے جرا کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ انتہائی انڈیو ہیسٹ میں یہ ٹرائل مکمل کر کے، یعنی ڈیو پروسیس کا خیال نہیں رکھا گیا، لوگوں کو ڈیفنس کا پورا موقع نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد اس ایویڈنس کے بارے میں کوئی آپ اگر ججمنٹ دیکھیں گے تو میں نے اپنی جو میری تقریباً 30-32 سال میری پریکٹس ہے، میں نے آج تک اس طرح کی ججمنٹ کرمنل جورسپروڈنس میں نہیں دیکھی جس میں کسی ایویڈنس کو ڈسکس کیے بغیر ایک ناول قسم کی سٹوری لکھ کے تو لوگوں کو سزا دے دی جائے۔ اچھا، 2024 میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ نل اینڈ وائٹ قرار دیا گیا تھا، ضمانتیں ہو گئی تھی۔ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی، اس لیکن وقت 2025 فیصلہ میں نل اینڈ وائٹ نہیں ہوا تھا، فیصلہ آج بھی جی وہ قائم ہے، اس کے خلاف ابھی تک وہ فیصلہ انڈو نہیں کیا کسی اپیلیٹ کورٹ نے۔ تو اس فیصلے میں یہ جو جتنے بھی گواہان ابھی پیش کیے ہیں انہوں نے پولیس وٹنسز، ان کو کورٹ نے ڈسکارڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی ایویڈنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے چونکہ یہ بہت بعد ٹھیک میں ہے، فیبریکیٹ کی گئی۔ لیکن اب جو ہے وہ وہی گواہی کو مستند قرار دیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہے۔ جی تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شور مچاتے ہو۔ وہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے وہ بھی اسی طرح کا فیصلے کرتے تھے۔ نہیں نیور، نہیں جسٹس بالکل نہیں۔ جی میں آپ کو ثاقب نثار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ثاقب نثار واز ون آف دی فائنسٹ ججز آف پاکستان، اور انہوں نے اپنے دور میں بہترین فیصلے بھی کیے۔ ان کے اوپر کوئی اتنا اس طرح کا الزام، ان کو صرف ایک نواز شریف کے کیس کا الزام ہے، جو بھی نواز شریف کے کیس میں ثاقب نثار اس بینچ میں شامل نہیں تھے، اور وہ صرف عمران خان کے کیس میں بینچ میں شامل تھے جس میں عمران خان کے خلاف کوئی چارج اس طرح کا ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود جہانگیر ترین کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ تو ثاقب نثار کی اور حج کی عدالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی، جج کے اوپر کسی کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں کہ کسی کے کنڈکٹ سے کسی کو اختلاف ہوا ہو، لیکن مجموعی طور پر جو جوڈیشری تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی، اپنے فیصلے مرضی سے کرتی تھی۔ اور آج جو جوڈیشری ہے وہ ٹاپ سے باٹم تک، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، اور اس کے بعد نیچے باٹم تک جو جوڈیشری ہے وہ ساری کنٹرولڈ ہے اس وقت۔ ان کے پاس اپنے اختیارات نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنس کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے، وہ حالات کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں، اور ایک جس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں اس سے آپ کو صاف فرق ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں اسی ایویڈنس کے تحت سیشن جج لیول کا جو جج ہے، سیشن ہوں، جج لیول کا، وہ فیصلہ جی کرتا ہے انڈیپینڈنس کے ساتھ۔ آج جو ہے وہ جی سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر نہیں سکتی، انڈیپینڈنس کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو بھی بڑا چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ سو آپ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ڈو یو فیل embarrassed yourself کہ سچ کورٹس آر گیونگ سچ جو ان کے فیصلے اس طرح کے آ رہے ہیں، تو یو آر embarrassed yourself because of these courts؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہمیشہ آلویز بین آنرڈ اینڈ پریویلیج کہ میں ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ پروفیشن سے میرا تعلق ہے، مجھے اس پہ ہمیشہ فخر رہا ہے، لیکن جو آج کا ماحول ہے، جو آج جوڈیشری کا حال اور ہمارے انسٹیٹیوشن کا حال کر دیا گیا ہے، مجھے سچی بات ہے کہ شرم آتی ہے کہ اب ہم کس سسٹم کا حصہ ہیں اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں،
اور کہاں اپنے ادارے کو اور ملک کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے اس میں بالکل شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور کوئی بھی جو باوقار اور بشعور وکیل ہے، جس کو اپنے ادارے کی انڈیپینڈنس اور اس کی ڈگنیٹی سے جس کا تعلق ہے، یا اس سے محبت ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی سزائیں ہوئی ہیں، ان کی اپیلیں اب ظاہر ہوں گی، اور اپیل کا پروسیس بڑا لمبا ہوگا، تو ان سے عدالتوں سے کوئی ایسا ریلیف ملنے کے چانسز ہیں کہ ڈیپینڈز آن دی اسٹیبلشمنٹ، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو ریلیف ملے گا، ادروائز عدالتیں فیصلہ اپنے تئیں نہیں کر سکیں گی؟ کہ حکومت یہ کی ایک جو بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب یہ پروسیڈنگز کیری آؤٹ ہو رہی تھیں، تو ہم نے کچھ انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیے تھے، اور اگر یہ عام حالات ہوتے، 26ویں ترمیم سے پہلے والی جوڈیشری ہوتی، تو وہ ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ 100% وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں، اور یہ ٹرائل جو ہیں وہ ان ملزمان کی حد تک جن کے خلاف ابٹمنٹ کا چارج تھا وہ کالعدم ہو جاتی۔ لیکن ہائی کورٹس نے وہ واپس ریمانڈ کر دیے، انسٹیڈ آف ڈیسائڈنگ دی میٹرز آن میرٹس، تو انہوں نے گول بول سے فیصلے کر کے واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیے۔ تو یہ لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ہائی کورٹس اور سپیریئر کورٹس کے اوپر اس وقت موجود ہے، 26ویں ترمیم کی جو تلوار ہے اس کی موجودگی میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ الزامات اور یہ کیسز اور یہ سزائیں اتنی بھونڈی ہیں، اتنی فریولس ہیں، کہ یہ سسٹین نہیں رہ سکتی۔ جب ہائی کورٹس میں ان کو ایگزامن کیا جائے گا، تو ہائی کورٹ کے ججز تمام تر ریسٹرکشنز اور پابندیوں کے باوجود مجبور ہوں گے کہ ان فیصلوں کو کالعدم کر دیں، چونکہ کوئی 1% بھی گنجائش کنوکشن کی نہیں بنتی ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ فیصلے جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اب البتہ اس میں یہ ہو سکتا ہے پروسیس میں کوئی ڈیلے کر دیا جائے، کیسز کی فکسیشن میں، ان کی سماعت میں کچھ ٹائم لگ جائے، لیکن جب بھی یہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوں گے یا فیصلے ہوں گے میرٹ پہ، تو یہ فیصلے جو ہے کالعدم ہو جائیں گے، یہ قائم نہیں رہ سکتے۔ ریگارڈ لیس کہ حکومت کا دباؤ ہو یا 26ویں آئینی ترمیم ہو یا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، اس کے باوجود جج اسٹینڈ نہیں لے سکیں گے کہ لیں گے پھر؟ لیکن جج ساری باتوں کے باوجود کوئی دن کو رات اور رات کو دن نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ مشکل ہے، جہاں کچھ تھوڑے بہت فرق ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ تو اتنا نیکڈ آئیز سے ہر آدمی کے سامنے ہے کہ یہ اگر اس ایویڈنس کے اوپر کسی کو کنورٹ کیا جائے، تو یہ تو مطلب آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا کہ اتنی فیبریکیٹڈ جو ایویڈنس ہو، جو خود کراس ایگزامینیشن کے دوران ہی وہ ڈیمالش ہو گئی تھی، اور وہاں سے ہی وہ انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی تھی گواہان نے۔ تو وہ ایویڈنس بالکل کسی صورت بھی قابل اعتماد بھی نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے، اور نہ ہی تو ایسی۔ وہ جو یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن وہاں پہ ضمنی انتخابات کروا دے گا، تو پھر وہ اگر عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے تو یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا؟ نہیں، وہ امید یہ ہے کہ جو ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جمشید دستی کے حلقے میں الیکشن انہوں نے اناؤنس کیا تھا، تو اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سٹے کر دیا ہوا ہے، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے بھی کچھ سٹے آرڈرز جاری کیے ہیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ان سزاؤں کی بنیاد پہ ضمنی الیکشن کی حد تک بات جائے گی۔ اگر الیکشن ہو جائے تو پھر آبویسلی سچویشن اور ہو جاتی ہے، پھر تو ایک نئی لٹیگیشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ضمنی الیکشن کی نوبت شاید نہیں آئے گی۔ یہ فیصلے جو ہیں وہ پہلے ہی سسپینڈ بھی ہو جائیں سکتے ہیں اور کالعدم بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے 2 سالوں سے 2 سال اور کچھ عرصہ ہو گیا، 9 مئی کو لوگ جیلوں میں بند تھے، تو سزائیں اگر 5 سال کی ہیں یا 10 سال کی ہیں تو یہ 2 سال اس میں کاؤنٹ ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں ایسا لا موجود ہے کہ دن اور رات کو بلا کر، یعنی اگر 10 سال کی سزا ہے تو وہ 5 سال کی ہو گئی ہے، تو اس طرح ہے۔ اور بعض کیسوں میں تو خیر پوری سزا کاٹنی پڑتی ہے، لیکن وہ آدھی آدھی کاؤنٹ ہوتی ہے، دن اور رات۔ تو یہ لوگ پھر وہ 2 سال کا کیا ہوگا؟ وہ ایڈجسٹ ہوں گے اس سزا میں؟
یا پھر نہیں ہوگا، اور 10 سال کا مطلب یہ 5 سال کا مطلب 5 سال ہی ہے، اور یہ پچھلے 2 سال اس میں اکاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور پھر یہ وہ سزا آدھی ہوگی یا پوری ہوگی، یعنی کہ 10 سال ہے تو 10 سال ہی رہے گی؟ یہ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا جو جیل میں وقت گزارا ہے وہ اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا، تو وہ سیکشن 382B CRPC ہے، جس کے تحت جو جیل میں عرصہ گزارا ہوتا ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ملزمان کو ملتا ہے، اور وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے ٹورڈز دیئر فائنل سینٹینس۔ جو دوسری بات ہے وہ ان کی کہ 10 سال کی 5 سال رہ جائے گی، یا دن اور رات الگ الگ، مطلب وہ ایک ٹریٹ کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جیل رولز کے مطابق جو دن ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص گھنٹے 17-18 گھنٹے کا دن جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ ایگزمپشنز ہوتی ہیں، وہ ساری لگا کے وہ 10 سال کی جو سزا ہے وہ 6-7 سال کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو وہ 2 سال کا وہ بینیفٹ بھی مل سکتا ہے، اور وہ جو سزا میں ایگزمپشنز ہیں اور جو دن کا جو پیریڈ اس میں ہے جیل مینول میں، اس کے مطابق پھر ان کی سزا جو ہے وہ 6-7 سال کے اندر مکمل ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ سمجھتے کہ 9 مئی میں سزا ہو جائے گی، اسی طرح جس طرح عمر ایوب اور دیگر لوگوں کو ہوئی؟ دیکھیں 9 مئی میں تو ان کو ابھی تک ان سارے مقدمات میں عمران خان جو ہیں وہ پرنسپل اکیوزڈ ہیں۔ ایبٹمنٹ کے جو پرنسپل اکیوزڈ پولیس یا حکومتی جو مقدمات میں بنائے گئے ہیں وہ عمران خان ہیں، لیکن ان کو کی حد تک ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ یہ ٹرائل صرف باقی کچھ لوگوں کی حد تک مخصوص کیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان جیل میں تھے، اور ان کی جیل پروسیڈنگز جو ہیں وہ اتنا جلدی انڈیو ہیسٹ میں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے جج کو جیل جانا پڑتا ہے، وکلا کو جیل جانا پڑتا ہے، پھر ٹائمنگز کم رہ جاتی ہیں، پھر کورٹ ٹائمنگز کے بیانڈ آپ نہیں جا سکیں گے، بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ان کو الگ کر کے تو یہ کچھ مخصوص لوگوں کی حد تک ٹرائلز کو مکمل کیا ہے، تاکہ جلدی سے ہم مکمل کر کے سزائیں سنا کے تو ایک پیغام دے دیں جی کہ ہم اگر ان کو سزا دے سکتے ہیں تو عمران خان کو بھی دے دیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس طرح کی پروسیڈنگ جو ہیں اس کیس میں کیری آؤٹ کی گئی ہیں، لیکن جیسے ان لوگوں کی حد تک سزا نہیں بن سکتی، عمران خان کی حد تک بھی یہ ایویڈنس ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو سزا دی جا سکے۔ لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا ہوگا جن کے اوپر سملر مقدمات تھے، چارجز تھے، لیکن وہ پریس کانفرنسیں کر کے پھر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، یا عمران خان کے ساتھ اپنی لوئلٹی انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کر لی، ودرا کر لی، اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے یا جماعت چھوڑ دی، تو وہ پھر 9 مئی سے کس طرح بری الزمہ ہوں گے؟ اگر ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بالکل بہت ہی اہم سوال ہے، اور اسی سے آپ ان مقدمات کی حقانیت سے اور ان فیصلوں کی حقانیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہی چارجز کے تحت جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر لی وہ ان کو مقدمات معاف کر دیے گئے، وہ آج وزراء بھی ہیں، وہ سارے حکومتی عہدے اور مراعات انجوائے کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ مقدمات بھی بھگت رہے ہیں، جیل بھی بھگت رہے ہیں۔ تو یہ مقدمات اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات تھے یہ بنیادی طور پر ان میں جو صداقت تھی وہ کم تھی، اور ان میں جو سیاست اور جھوٹ ہے وہ زیادہ ہے، کہ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہے، ان کے لیے ان مقدمات کو استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ان 9 مئی کے مقدمات کو صحیح طریقے سے ٹرائل کیا جاتا، صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا، جو لوگ موقع پہ جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی تھی جو قصوروار تھے ان کو سزا سنائی بھی جا سکتی تھی، ان ملزمان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ ان مقدمات کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اس لیے اصل ملزمان کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا گیا اور ان کو مقدمات میں فالسلی امپلیکیٹ کیا گیا۔ تو یہ ان مقدمات کی اصل حقیقت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور قانونی اور سیاسی امور پر اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے، اور اپنی رائے اور قانونی میٹرز ڈسکس کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پھر ان سے گائے بگائے انٹرویو کریں گے، اور جیسے جیسے یہ پروسیڈنگ جاری رہیں گی